अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। काफ़ी टाइम के बाद आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और मुझे उम्मीद थी कि आप हज़रात मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ मशगूलियत, कुछ मसरूफ़ियत में ऐसा मशगूल और मसरूफ़ हुआ कि वीडियोस बनाने का, आपकी खिदमत करने का थोड़ा टाइम नहीं मिल सका। किसी और ख़िदमत में मैं थोड़ा मशगूल हो गया था। अब इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाज़िर हो गया हूँ और दोबारा आपकी हर तरीक़े से खिदमत करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में। वो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। वो काम मुश्किल होता है जब हमारी सोच छोटी हो जाती है, जब हम अपने दिल को उस चीज़ के बारे में, उस काम के बारे में छोटा कर लेते हैं, और जब हमारे दिल में हौसला नहीं होता, दिमाग में जज्बा नहीं होता, सोच हमारी छोटी हो जाती है, तो फिर कोई भी आसान से आसान काम भी हमें मुश्किल लगने लगता है। सच्ची बात है। लेकिन अगर आदमी के दिल में जज्बा हो, किसी चीज़ को सीखने की लगन हो, हिम्मत हो, या कोई भी चीज़ हासिल करने की आदमी के अंदर इच्छा हो और रात दिन उस चीज़ को हासिल करने में अपना तन मन धन पूरा लगा दे उसमें हासिल करने में, तो फिर उस चीज़ को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को रोक नहीं सकती। ये सच्ची बात है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े माहिर और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, जिन्हें हम और आप किसी को आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं और किसी को हम बड़े बड़े नामों से जानते हैं, कि जिनका आज दुनिया में नाम है। एलोन मस्क का भी नाम बताया जाता है कामयाब लोगों में, और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। तो क्या वो अपनी माँ के पेट से वो कामयाबी लेकर के पैदा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो भी आम बच्चों की तरह इसी तरह खेल कूद के बड़े हुए। फिर उन्होंने किसी को देखा, फिर देखते ही देखते कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, फिर बढ़ते चले गए, फिर बढ़ते चले गए। फिर उन्होंने न जाने एक बार नहीं, हज़ारों मर्तबा उन्होंने नाकामी का मुंह देखा और हज़ारों मर्तबा वो लोग नाकाम हुए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदमी अगर किसी चीज़ को हासिल करने की लगन में लग जाए और नाकामी को बर्दाश्त करने का हौसला उसके अंदर पैदा हो जाए और चलता चला जाए, चलता चला जाए, और अपनी गलतियों से सीखता जाए और नाकामियों से घबराए ना, मुश्किलात का सामना करे डट करके, तो वो चीज़ हासिल करके बैठ जाता है आखिरकार। और लोग नाकाम कब होते हैं? पहले इस चीज़ को समझो कि आदमी की कामयाबी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कि वो मेहनत ज़बरदस्त तरीक़े से कर रहा है या हल्के तरीक़े से कर रहा है। तेज़ी के साथ मेहनत कर रहा है तब भी वो कामयाब होगा, और हल्के तरीक़े से मेहनत कर रहा है लेकिन लगातार मेहनत कर रहा है तब भी कामयाब होगा। हाँ, इतना है कि रात दिन एक करने वाला और रात दिन मेहनत करने वाला जल्दी कामयाब हो जाएगा, और वो आदमी के जिसने दिन में 4 घंटे मेहनत की फिर सो गया, अगले दिन फिर 4 घंटे मेहनत की फिर सो गया, कामयाब तो वो भी होगा, लेकिन वो थोड़ा देर से कामयाब होगा। कामयाब क्यों होगा? क्योंकि वो भी बराबर मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करने का रिजल्ट एक दिन इंसान को ज़रूर मिलता है। तो ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बच्ची, आंखें उसकी नहीं हैं, देख नहीं सकती, इस तरह की एक वीडियो नहीं बल्कि बेशुमार वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं और आती रहती हैं। और इन दिनों में जबकि मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मेरे पास टाइम नहीं था, तो इन
دنوں میں بے شمار ویڈیوز میرے پاس بھیجی گئی، یار دوستوں نے بھیجی، ویڈیوز بنانی کیوں بند کر دی؟ میں نے کہا بنانی بند نہیں کی، کچھ دنوں کے لیے میری مصروفیت ہے، میں بنا نہیں سکتا، ٹائم نہیں میرے پاس میں، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا اس وقت میں، تو بہت ساری ویڈیوز میرے پاس جمع ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک دن میں 2 ویڈیوز بھی بناؤں گا، وہ بھی آپ کو دیکھ لینی ہے، کبھی ایک بھی بنے گی انشاءاللہ، اور کام بھی چلتا رہے گا، کاروبار بھی اپنا چلتا رہے گا، اور یہ ویڈیوز بھی آپ کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا، بناتا رہوں گا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کہ ایک بچہ کتنی محنت کر سکتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کتنا ماہر ہو سکتا ہے، اس ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کمنٹ کر کے بتائیں کہ کتنی محنت کی ہوگی۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، کہ دیکھ نہیں سکتا لیکن ہاتھ سے انگلی پھیر کر قرآن کے اوراق پر قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو سیکھنے والوں کے لیے اگر طلب ہو، دل میں جذبہ ہو، سچی لگن ہو، تو آدمی وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے اندر لگن تھی، جذبہ تھا، ہمت بھی تھی، اس بچی نے وہ چیز حاصل کر لی۔ اب دیکھو اس کا قرآن پڑھنے کا انداز دیکھو، یہ قرآن پڑھ رہی ہے، الفاظ کو ٹٹول رہی ہے، واو کہاں لکھا ہوا ہے، لام کہاں لکھا ہوا ہے، بڑا شین ہے، چھوٹا ہے، تو کوئی تو انداز ہوگا۔ اس انداز میں یہ قرآن کو چھاپا گیا ہے کہ وہ آدمی جو کانوں سے سن نہیں سکتا اور آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا لیکن ہاتھ اس کے موجود ہے، تھوڑا بہت وہ پہچان لیتا ہے، واو الفاظ الف با تا سا وغیرہ پہچان لیتا ہے، تو اس بندے کے لیے بھی قرآن پڑھنے کے لیے آسانی کر دی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آدمی کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ واقعی جب بندہ یا کوئی بھی انسان یا کوئی بچہ جب اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے معنی نہیں رکھتی، پھر اس کی طرف سے دنیا والے ناراض ہو جائیں، کوئی بھی ناراض ہو جائے، لیکن وہ اس چیز کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ اب وہ حضرات کے جنہوں نے بچپنے میں اپنا سارا ٹائم برباد کر دیا، قرآن نہیں پڑھا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، اور جو طریقہ انہوں نے سیکھ رکھا ہے نہ جانے کون سا طریقہ ہے، وہ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے شرم کے مارے، اسی طریقے سے وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں جیسا پڑھنا جانتے ہیں، یا قرآن نہیں پڑھتے تو 5 7 10 صورتیں انہوں نے سیکھ رکھی ہے۔ اب انہوں نے جماعت میں جا کے سیکھ لیا، کسی اور سے سیکھی، تو اس چیز کا تو وہی بتا سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو یا قاری قرآن ہو یا کوئی استاذ ہو، مسجد کا امام ہو، مدرسے کا مدرس ہو، کہ آپ نے جماعت میں جا کے جو قرآن سیکھا ہے، جو صورتیں سیکھی ہے، وہ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ نے جماعت میں جا کے نماز پڑھنا سیکھا ہے، دعائے قنوت سیکھی ہے، درود شریف پڑھنا سیکھی ہے، دعائیں معصورہ صبح شام کھانے پینے کی دعائیں، سونے جاگنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں، وہ جو آپ نے جماعت میں جا کے سیکھی ہے، وہ آپ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، تلفظ صحیح ہے نہیں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو ان چیزوں میں ماہر ہیں۔ تو عام طور پہ ہمارے بہت سارے بزرگان دین جن کی عمر تقریباً 50-55 سال ہو چکی ہے، اور میرے وہ حضرات بھی جن کی عمر تقریباً 30-35-40 سال ہو چکی ہے، بچپنا انہوں نے کھیل کود میں گزار دیا، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، تو ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اب بنا دی گئی ہیں۔ یہ جو ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، اس میں ساری چیزیں اگر آپ کے دل کے اندر لگن ہے تو آپ کے لیے سب چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا تو آپ کے لیے قرآن ایسا موجود ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ سے ٹٹول کے پڑھ سکتے ہیں،
لیکن پڑھنے والے کے لیے۔ اگر آپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تو آپ کے لیے بھی قرآن موجود ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بہت ساری چیزیں اب ایسی بنا دی گئی جو پہلے زمانے میں آج سے 100-150 سال پہلے وہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ تو یہ زمانہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم بھی اگر پڑھنا چاہے، قرآن سیکھنا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر بندہ سیکھنا چاہے، دعاؤں کو سیکھنا چاہے تو کسی بھی عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ اور یہ ویڈیو چند دنوں پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا اور قرآن کو حاصل کرنے کا، قرآن کا علم حاصل کرنے کا، حدیثوں کو سیکھنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے اس کو سیکھنے کی کوئی عمر خاص نہیں ہے۔ آدمی 40 سال کی عمر میں بھی سیکھ سکتا ہے، 50 میں بھی سیکھ سکتا ہے، 70-80 سال کی عمر میں بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سیکھنے کا جذبہ ہو، اس کے دل میں کڑن ہو، امنگ ہو، حوصلہ ہو، ہمت نہ ہارتا ہو۔ جس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا، سیکھنے کی لگن ہوگی، وہ آدمی حاصل کر لے گا۔ اور جو کام چور ہوگا، ٹال مٹول کرنے والا ہوگا، پڑھائی سے جان بچانے والا ہوگا، اس کو ساری دنیا بھی پڑھانے کی کوشش کرے، کوئی نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، آدمی اپنی ہی لگن سے کسی بھی چیز میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کوئی دوسرا کتنی ہی کوشش کر لے اس کے لیے، کتنا ہی کسی کام میں اس کو دھکیل لے۔ ہم نے اپنے بچے کو کوئی کام سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا، کسی شہر میں بھیج دیا، گاڑی سیکھنے کے لیے مثال کے طور پہ ہم نے ڈرائیور بنانے کے لیے اس کو کسی ڈرائیور کے پاس بھیج دیا۔ اب اگر بچے کے دل میں لگن ہے، ڈرائیونگ سیکھنے کی ہمت ہے، حوصلہ ہے اور اچھا ہے، تو وہ بہت جلدی سیکھ لے گا۔ نہ ماں باپ کو کچھ کہنے کی ضرورت، نہ اس کے استاذ کو کچھ کہنے کی ضرورت۔ 1-2-3 بار اس کو سمجھانے کی کوشش ہوگی، پھر وہ سمجھ جائے گا خود اپنے آپ ہی کوئی بھی کام۔ لیکن جب بچے کے دل میں کوئی کام سیکھنے کی لگن نہیں، سیکھنا نہیں چاہتا، اس کام سے دور بھاگتا ہے، اور پھر ماں باپ زبردستی اسی کام میں اس کو ڈال رہے ہیں، بار بار بھیج رہے ہیں، بچہ جھوٹ بول کے، ناٹک کر کے، بہانہ بنا کے پھر واپس آ جاتا ہے، ماں باپ پھر چھوڑتے ہیں، پھر واپس آ جاتا ہے، ماں باپ پھر چھوڑتے ہیں، پھر واپس آ جاتا ہے۔ ایسا ہی تعلیم کا اور پڑھائی کا معاملہ ہے، ایجوکیشن کا۔ بچوں کو اسکول میں چھوڑ کے آتے ہیں، مدرسے میں چھوڑ کے آتے ہیں، بچے بہانہ بنا کے بستہ اور بیگ اسکول میں رکھا، مدرسے میں رکھا، اور راستوں پر ٹہل رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں۔ کچھ بچوں کو تھوڑی تنبیہ کرنی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے، تھوڑی سی ان کی پٹائی بھی کرنی پڑتی ہے، تو وہ باز آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جتنی پٹائی ان کی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اتنے زیادہ شیطان ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے مزوری کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کو دنیا کا کوئی استاد نہیں پڑھا سکتا، نہ کوئی ماں باپ پڑھا سکتے، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی بچے جنہوں نے ماں باپ کی ناک میں دم کر دیا تھا بچپنے میں، پھر وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، 30 35 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے ان کی، پھر جب انہیں نہ نماز کا پتہ ہوتا، نہ قرآن کا پتہ ہوتا، نہ روزے کا پتہ، نہ پاکی ناپاکی کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، جب انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور کہیں وہ کسی محفل میں پھنس جاتے ہیں، جب شرمندگی ہوتی ہے، چاروں طرف نظر مارتے ہیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کچھ سیکھ لیا جائے۔ تو کوئی بھی عمر میں بندہ سیکھ سکتا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو میرے حضرات جنہوں نے قرآن نے سیکھا، حدیث نہیں سیکھی، اللہ کے نبی کی تعلیم سے دور بھاگتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔